अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना व रसूलिना व हबीबिना व इमामिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्नमा जज़ाउल लज़ीना युहारिबूनल्लाह व रसूलहु व यसअूना फ़िल अर्ज़ि फ़सादा अन युक़त्तलू औ युसल्लबू औ तुक़त्तअ अयदीहिम व अर्जुलुहुम मिन खिलाफ औ युनफ़ौ मिनल अर्ज़ ज़ालिका लहुम ख़िज़्युन फ़िद दुनिया व लहुम फ़िल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम। काबिल एहतराम भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर ऐसे लोगों की सज़ा का ज़िक्र फरमाया है जो ज़मीन के अंदर फ़साद पैदा करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन्नमा जज़ाउल लज़ीना युहारिबूनल्लाह व रसूलहु व यसअूना फ़िल अर्ज़ि फ़सादा, कि उन लोगों की सज़ा सिर्फ़ और सिर्फ यही है। कौन से लोग? जो ज़मीन में फ़साद पैदा करते हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जंग करते हैं, यानी अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उतारी हुई शरीयत के हुक्मों को तोड़ते हैं और ज़मीन में फ़साद बर्पा करते हैं। उनकी सज़ा क्या है? अन युक़त्तलू, उन्हें कत्ल कर दिया जाए। दूसरी सज़ा बयान फरमाई औ युसल्लबू, या उन्हें सूली पे लटका दिया जाए। तीसरी सज़ा अल्लाह ताला ने यह बयान फरमाई कि औ तुक़त्तअ अयदीहिम व अर्जुलुहुम मिन खिलाफ, या उनके हाथ पाँव मुखालिफ सिमत से काट दिए जाएँ, यानी मसलन दायां हाथ और बायां पाँव काट दिया जाए। चौथी सज़ा बयान फरमाई औ युनफ़ौ मिनल अर्ज़, उन्हें वहाँ से देश निकाला दे दिया जाए, जिला वतन कर दिया जाए। ये सज़ा है। और फरमाया ये इसलिए है कि ज़ालिका लहुम ख़िज़्युन फ़िद दुनिया, ये दुनिया में उनके लिए यानी शर्मिंदगी का बायस है, उनके लिए ये आर का बायस है, बेइज्जती का बायस है। और फरमाया कि वालहुम फ़िल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम, उनके लिए आखिरत में भी दर्दनाक अज़ाब है। हदीस शरीफ में एक वाक़या मिलता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ लोग उकल और उरैना कबीला के आए। ये हदीस बुखारी शरीफ और दीगर हदीस की किताबों में मौजूद है। जब वो मदीना आए, आपकी खिदमत में हाज़िर हुए, कलमा पढ़ लिया, लेकिन अभी ईमान उनके दिल में दाखिल नहीं हुआ था, तो उनकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई, वो बीमारी में मुब्तला हो गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब शिकायत उन्होंने की, तो आपने फरमाया कि तुम मदीना से बाहर फ़लाँ मुकाम पे चले जाओ, वहाँ पे माल गनीमत के सदका के ऊँट हैं, तो उनको उनकी खिदमत करो, उनको चारा डालो, चराओ और वहाँ रहो कुछ दिन। और बतौर दवा आपने उनको फरमाया कि ऊँटों का दूध और कुछ उसमें पेशाब मिक्स करके, जैसे यहाँ दवाइयों में अल्कोहल वगैरह की एक थोड़ी सी मिकदार होती है, ये पियो और जब तुम ठीक हो जाओ तो वापस मदीना आ जाना। इन लोगों ने क्या किया? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस एहसान का यूँ बदला दिया कि वहाँ पर जो ऑलरेडी पहले से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकर्रर करदा चरवाहे मौजूद थे, उनको कत्ल कर दिया, उनकी आंखों में गर्म सिलाइयाँ फेर दी और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन ऊँटों की खिदमत के लिए भेजा था, वो ऊँटनियाँ लीं और वहाँ से चले गए। इस बात की फ़ौरन इतला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई। आपने चंद घोड़सवारों का दस्ता तरतीब दिया ताकि उनको गिरफ्तार किया जाए। ये लोग पकड़े गए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उनके लिए सज़ा तजवीज़ की, उसमें सबसे पहले आपने उनके हाथ और पाँव मुखालिफ सिमत से काटने का हुक्म दे दिया, नंबर 1। नंबर 2, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी आंखों में गर्म सिलाइयाँ फेरने का हुक्म दे दिया, जैसे उन्होंने फेरी थी। नंबर 3, उनको मदीना के गर्म तरीन इलाका
پتھروں کے اوپر پھینک دیا گیا۔ نمبر 4 یعنی چوتھی سزا، وہ لوگ پانی مانگتے تھے، حدیث میں ہے کہ آپ نے سب کو منع کر دیا، کوئی ان کو پانی نہیں دے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ اسی طرح پیاس کی شدت سے تڑپتے تڑپتے مر گئے، لیکن انہیں پانی نہیں دیا گیا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ آپ نے اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا ہے، آپ معاف کر دیا کرتے تھے۔ مکہ والوں نے جنہوں نے آپ کو وہاں سے تکلیفیں دے کر ہجرت پہ مجبور کر دیا تھا اور آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے، ان کو بھی معاف کر دیا، حالانکہ انہوں نے گھر بار سے نکالا، صحابہ اکرام کو بے شمار تکلیفیں دی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار تکلیفیں دی، آپ کے خاندان کے لوگوں کو بہت پریشان کیا، لیکن آپ نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ لیکن جہاں پر معاملہ زمین میں فساد کا آیا، امن قائم کرنے کا آیا، اللہ کی حدود جنہوں نے توڑی تھیں ان کو سزا دینے کا معاملہ آیا، تو آپ نے بالکل 1% بھی رحمت کا کوئی مظاہرہ نہیں کیا، آپ نے ان کو سخت ترین سزا دی۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح دوسری روایت میں واضح مشہور ترین روایت ہے کہ جب ایک عورت نے چوری کی تھی جس کا نام اتفاق سے آپ کی بیٹی خاتون جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام سے ملتا تھا، اس کا نام بھی فاطمہ تھا، اس نے چوری کر لی، اس کی سفارش کی گئی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتشفع فی حد من حدود اللہ، اللہ کی حد میں سفارش کرنے آگے ہو، یہ تو فاطمہ ہے، مخزومیہ قبیلے سے تعلق رکھتی ہے، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس پر بھی اللہ کی حد نافذ کر کے اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ تو اس لیے اگر زمین میں امن چاہتے ہیں، فساد کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں، تو جن کے پاس اقتدار ہے، جن کے پاس حکومت ہے، ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ ان اسلامی سزاؤں کو نافذ کریں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ یعنی ان سزاؤں کے خلاف باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس کا نتیجہ بھگت رہے ہیں۔ جیسے یہ موٹر وے کا واقعہ ہوا، یہ تو ذرا سوشل میڈیا پر ہائی لائٹ ہو گیا، ورنہ ایسے کیسز روزانہ ہو رہے ہیں، روزانہ عصمت دری کے کیس ہو رہے ہیں، روزانہ قتل کے کیس ہو رہے ہیں، روزانہ ڈاکے پڑ رہے ہیں۔ آپ اگر کوئی بھی قومی اخبار پڑھیں، مثلا نوائے وقت ہے، اس میں ایک پورا پیج جرائم اور سزا اس کے لیے خاص کیا گیا ہے، جگہ جگہ پر جرائم ہے۔ صرف ایک شہر کی خبر ہوتی ہے جو پرنٹ لاہور سے اخبار ہوتا ہے، روزانہ کی بنیاد پر لاہور میں 25 سے 30 لاکھ کے ڈاکے پڑتے ہیں، اور اس دوران عورتوں کے ساتھ زیادتی، بچوں کے ساتھ زیادتی، اس طرح اور دیگر کیسز یہ ہمارے سامنے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ زمین سے فساد ختم ہو، ملک سے فساد ختم ہو اور امن قائم ہو، اللہ تعالیٰ کی برکتیں نازل ہوں، تو پھر ان سزاؤں کو نافذ کرنا پڑے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی جج اور قاضی کوئی یعنی شرعی حدود کو قائم کرنے کا فیصلہ صادر کرتا ہے اور وہ سزا قائم کر دی جاتی ہے، تو اس کی اتنی برکت ہوتی ہے، اتنی برکت ہوتی ہے کہ اگر 40 سال مسلسل وقت پہ بارش ہوتی رہے تو جتنا زمین کو فائدہ ہوگا، جتنا اناج اگے گا، جتنا لوگوں کو فائدہ ہوگا، اس سے کہیں زیادہ اس ایک حد کے نافذ کرنے کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر ہم امن چاہتے ہیں تو زمین میں یہ یعنی سزائیں نافذ کرنا پڑیں گی۔ اگر ہم جرائم کو روکنا چاہتے ہیں، یہ سب کچھ کرنا پڑے گا۔ یہاں پر اس ملک میں سعودی عرب میں ایک وقت تھا کہ یہاں بھی کوئی امن نہیں تھا، یہاں حاجیوں کو لوٹ کے کھایا جاتا تھا، حاجیوں کو قتل کیا جاتا تھا، خاص طور پہ جب ترکی کا دور حکومت تھا، اور حاجیوں کو لوٹنا دل پسند مشغلہ سمجھا جاتا تھا۔ خاص طور پر رابغ کے جو ڈاکو تھے، جو سمندر کے اوپر شہر ہے، آپ مکہ سے مدینہ کی طرف جائیں تو رابغ ایک علاقہ آتا ہے جہاں جوفا کا میقات ہے، یہاں سے آنے والے حجاج کو، کیونکہ یہ بالکل ویران علاقہ تھا، خاص طور پہ لوٹا جاتا تھا۔ حتیٰ کہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ جو ہمارے ملکوں سے حج کے لیے آتے تھے وہ سب کو مل کے آتے تھے،
سب سے معافی مانگ کے آتے تھے کہ پتہ نہیں ہم نے واپس آنا ہے کہ نہیں آنا، حالات ایسے. اور کئی سال ایسے ہوا کہ اس بد امنی کی وجہ سے باہر سے لوگ حج کرنے کے لیے نہیں آ سکے. لیکن جب یہاں حدود نافذ ہوئی، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے امن قائم کر دیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں نازل ہوئی. ہمارے ہاں آئے روز ایسے واقعات ہو رہے ہیں. اب خاص طور پر یہ واقعہ جو میڈیا میں ہائی لائٹ ہوا ہے، موٹر وے پر ایک خاتون جو رات کو سفر کر رہی تھی، اپنے گھر جا رہی تھی بچوں کے ساتھ، اس کے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی کی گئی ہے. اگر ہم اس کو صحیح زاویہ سے دیکھیں تو یہ زنا بالجبر تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ فساد فی الارض ہے. زمین میں فساد برپا کیا گیا ہے. یعنی اس عورت کی گاڑی کے شیشے توڑے گئے، اس کو باہر نکالا گیا اور اس کے ساتھ زیادتی کی کوشش کی گئی. وہ بھاگ پڑی تاکہ میں اس زیادتی سے بچ سکوں. پھر اس کے بچوں کو پکڑا گیا، ان پر تشدد کیا گیا. بچوں کی مجبوری کی وجہ سے وہ عورت واپس آئی اور اس کے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی کی گئی. اللہ معاف فرمائے. تو اس لیے یہ فساد فی الارض ہے، اور فساد فی الارض کی سزا یا تو سیدھا یہ ہے کہ اس ایسا انسان جو فساد برپا کرتا ہے اس کو قتل کر دیا جائے، یا اس کو سر عام پھانسی پر لٹکایا جائے تاکہ دوسروں کو عبرت ہو، یا پھر اس کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دیا جائے، یا پھر اس کو جلا وطن کر دیا جائے. یہ سزائیں اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نافذ کیا ہے. اگر ہم صرف اس زاویے سے بھی دیکھیں کہ یہ زنا بالجبر ہے، تو پھر یہ لوگ جیسا کہ اخبارات وغیرہ میں آ رہا ہے شادی شدہ ہیں یہ جنہوں نے زیادتی کی ہے، تو پھر ان کو سنگسار کیا جائے، پتھر مار مار کر لوگوں کے سامنے ان کو ختم کر دیا جائے تاکہ آئندہ ایسا کرنے کی کسی کو جرت نہ ہو سکے. اور اگر کوئی غیر شادی شدہ ہے تو پھر اس کو کوڑے مارے جائیں، وہ بھی سر عام مارے جائیں. سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جب یہ سزائیں، یہ حدود نافذ ہوں تو لوگ دیکھنے والے بھی موجود ہوں. بعض اخبارات کے تراشے فیس بک پہ شیئر کیے گئے ہیں کہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں کوئی ایسے واقعات ہوئے تو اس نے لوگوں کو سر عام پھانسیاں دی، تو کئی سال تک ان علاقوں میں پھر دوبارہ اس طرح کے کوئی کیس سامنے نہیں آ سکے. تو بہرحال یہ سزائیں ہیں جو اللہ نے مقرر فرمائی ہیں. یہ وہ سزائیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ کی ہیں. یہ وہ سزائیں ہیں جو خلفائے راشدین نے نافذ کی ہیں. یہ وہ سزائیں ہیں جو صحابہ اکرام نے نافذ کی ہیں. اسی لیے امن تھا، اور آج جہاں ان کی کوئی شکل یہ نظر آتی ہے وہاں بھی امن ہے، اور جرائم کی ریش و جرائم کی شرح انتہائی کم ہے. تو بہرحال یہ جو کیس ہوا ہے یہ فساد فی الارض ہے. اس کو یعنی اس حساب سے دیکھا جائے. اور میں تو ایک طالب علم سا انسان ہوں، کام علم انسان ہوں. علماء سے پوچھا جا سکتا ہے، انشاءاللہ بہت سے علماء اس بات کی تائید کریں گے کہ یہ فساد فی الارض ہے، اور فساد فی الارض کی سزا یا قتل ہے، یا پھانسی ہے، یا ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دینا ہے، یا پھر جلا وطن کر دینا ہے. تو بہرحال اگر ہم امن چاہتے ہیں، اس رستہ کو چھوڑ کر، یعنی اللہ کی قانون کو چھوڑ کر، اللہ کی نازل کردہ حدود کو اگر ہم نافذ نہ کریں، اس کو چھوڑ کر کوئی اور رستہ اپنایا جائے، نہ ہی اس سے امن آئے گا اور نہ ہی اس سے وہ مقاصد حاصل ہوں گے جو مقاصد ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے ملکوں میں امن و امان کی صورتحال بہتر بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.